इस YouTube चैनल पर आप कामयाबी के फार्मूले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग और टैलेंट डिस्कवरी की वीडियोस देखते रहते हैं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने कैरियर का हिस्सा बना लीजिए। ये हमेशा आपको बताता रहेगा कामयाबी होती क्या है और हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़िक्रिया और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। आज हमारे साथ सुल्तान मोहम्मद नासिर साहब मौजूद हैं। ये इंतहाई नफीस और सुलझे हुए इंसान हैं। ये पहली ही मुलाकात में आपको अपना गर्विदा बना लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ये खान FBR में एडिशनल कमिश्नर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में FBR में ये 11 डिस्ट्रिक्ट हेड कर रहे हैं। आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ मोहम्मद ज़किया साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया सर। आपकी तबीयत कैसी है सर? खुदा के करम बिल्कुल। सर हमारे आज नाज़रीन को आप ये बता दें ये FBR है क्या और ये इदारा क्या काम सर अंजाम देता है? FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका पुराना नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, इसका काम मुल्क भर की फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करना है। और FBR को लोग टैक्स कलेक्शन के हवाले से मेन जानते हैं। FBR के दो विंग्स हैं, एक को इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कहते हैं जिससे मेरा ताल्लुक़ है, और दूसरे विंग को कस्टम्स सर्विस कहते हैं, तो उसका अब नाम पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में, जिसको यहाँ डेरा इस्माइल खान में मैं देख रहा हूँ, हम 3 टैक्सेस को देखते हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो किसी भी मुल्क ने अपने तरक्याती काम करने के लिए, मुल्क की डिफेंस को, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए, ज़ाहिर है कि हर मुल्क को पैसे की ज़रूरत होती है, रकम की ज़रूरत होती है। जैसे अफराद को रकम की ज़रूरत होती है अपना घर चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए, तो इसी तरह से जो ममालिक हैं उनको भी अपने मकासद हासिल करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, हस्पताल के लिए, स्कूलों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। वो फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? वो फ़ंड्स FBR इकट्ठे करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो भी इंडिजिनस पैसा इकट्ठा होता है वो टैक्सेस के ज़रिए हमारी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इकट्ठा करती है, और जिसका ताल्लुक़ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। इस इदारे का हेड क्वार्टर कहाँ पर होता है और इसको हेड कौन करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे है। ये जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके बिल्कुल सामने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपोजिट उसके हेड क्वार्टर है। तो ये जो FBR का है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके 2 हिस्से कस्टम्स और IRS हैं, तो मैं IRS की बात करूँगा, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की, जिससे मेरा ताल्लुक़ है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की 25 फील्ड फॉर्मेशंस हैं, यानी मुख्तलिफ रीजन्स में और मुख्तलिफ फील्ड फॉर्मेशंस में IRS को तकसीम किया गया है। तो जो रीजनल ऑफिस है उसको चीफ कमिश्नर हेड करते हैं, जो कि अमूमन ग्रेड 21 के ऑफिसर होते हैं। चेयरमैन FBR ओवरऑल पूरे मुल्क में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हेड करते हैं। फिर उनके साथ मेंबर्स होते हैं, तो जैसे मेंबर्स कस्टम्स हैं, मेंबर इनलैंड रेवेन्यू हैं, फिर दोनों साइड पे पॉलिसी के अलहदा मेंबर्स हैं, ऑपरेशंस के अलहदा मेंबर्स हैं। ये एक और डिटेल है हमारी हायरार्की की। तो रीजन लेवल पे जो चीफ कमिश्नर हैं वो हेड करते हैं। तो हमारा जो रीजनल हेड ऑफिस है वो पेशावर में है। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तक 2 रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं, और मुल्क भर में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 25 रीजनल टैक्स ऑफिस, जिसमें सिर्फ 2 जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। जो रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर है, यानी RTO पेशावर, वो सारे KP के मामलात को देखता है सिवाय हज़ारा के। और जो हज़ारा डिवीज़न है उसके लिए जो टैक्स ऑफिस है उसको हम रीजनल टैक्स ऑफिस एबटाबाद कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे 2 चीफ कमिश्नर्स हैं। फिर जो हर रीजनल टैक्स ऑफिस है वो डिवाइड होता है आगे जोन्स में, और जोन को हेड करता है कमिश्नर। तो हमारा जो रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर है, इसे भी कई जोन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पेशावर जोन है, विद होल्डिंग जोन है, मर्दान जोन है, डेरा इस्माइल खान जोन है।
تو ہر زون کو ایک کمشنر ہیڈ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ڈیرہ اسماعیل خان زون ہے اس کو بھی ایک کمشنر ہیڈ کرتے ہیں, اور ہمارے جو ڈی آئی خان زون کے کمشنر ہیں وہ اسٹیشنڈ ہوتے ہیں کوہاٹ میں, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان زون جو ہے اس میں دریائے سندھ سے لے کر درہ آدم خیل تک کا سارا علاقہ آتا ہے. جیسے آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ 11 ڈسٹرکٹس اس میں آتے ہیں, یعنی یہ ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانگ, بنو, ادھر سے لکی مروت, پھر کرک, پھر ہنگو, پھر کوہاٹ, پھر ادھر نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کرم, اورکزائی, یہ ساری جو ایجنسیز ایسٹوائل ٹرائبل ایریاز کی تھیں یہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان زون میں ظاہر ہے اس کو کمشنر صاحب ہیڈ کرتے ہیں جو کہ کوہاٹ میں بیٹھے ہیں, اور ان کے انڈر 2 ایڈیشنل کمشنرز ہیں. تو ایک ایڈیشنل کمشنر میں ہوں اور دوسرا ایڈیشنل کمشنر بھی میں ہوں, یعنی میرے پاس دونوں کا چارج ہے. پچھلے 2 سالوں سے یہ دونوں چارجز میں ہولڈ کر رہا ہوں, لہٰذا مکمل ڈیرہ اسماعیل خان کو بطور ایڈیشنل کمشنر میں ہی دیکھ رہا ہوں اس پورے زون کو, جو کہ دریائے سندھ سے لے کر درہ آدم خیل تک پھیلا ہوا علاقہ ہے اور ادھر افغانستان کے بارڈر تک. ایڈیشنل کمشنر FBR کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم یہاں بنیادی طور پر 3 ٹیکسز کو دیکھتے ہیں. ایک انکم ٹیکس ہے, ایک سیلز ٹیکس ہے, اور تیسرا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو ہائرارکی ہے ان میں ہر سٹیپ کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. ہماری بنیادی طور پر ذمہ داری ان تینوں جو قوانین ہیں ٹیکسز کے, انکم ٹیکس کا جیسے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے, اسی لیے ہر ٹیکس کے اسی طرح سے اپنے اپنے قوانین ہیں, تو ان قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے. جو ہماری ٹیکس مشینری ہے, میں یہ بھی وضاحت کر دوں, اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس آپ نے اس طرح سے لگایا تو اس طرح سے لگایا. میں انہیں بتاتا ہوں کہ یار ہمارا کام ٹیکس کا لا بنانا نہیں ہے. جو ٹیکس کا قانون ہے وہ لیجسلیچر بناتی ہے, یعنی جو قانون ساز اسمبلی ہے جو کہ ہماری پارلیمنٹ ہے. تو جو بھی بیوروکریسی ہے یا جو آفیسز ہیں ان کا کام, ایگزیکٹو کا جو کام ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے کہ ہم اس لا کو امپلیمنٹ کریں. تو اسی طرح سے جو ٹیکس لاز ہیں جو بجٹ کے ذریعے یا آرڈیننسز کے اور ایکٹس کے ذریعے آتے ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بطور ایڈیشنل کمشنر میں اپنے یونٹ آفیسرز کا جو کام ہے اس کو سپروائز کرتا ہوں, اور میرے پاس مختلف یونٹ آفیسرز ہیں جو کہ گریڈ 17 کے اور گریڈ 18 کے آفیسرز ہیں. 3 اسٹیشنز ہیں میرے پاس. ایک ہمارا یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا اسٹیشن ہے جس میں میں خود بیٹھتا ہوں. ایک میرے پاس اسٹیشن بنو میں ہے جو کوہاٹ اور بنو کے علاقے کو ڈیل کرتا ہے, اور تیسرا جو میرے پاس اسٹیشن ہے وہ کوہاٹ کا ہے جس میں کرک, ہنگو اور پھر ٹرائبل علاقے جو ارسٹوائل ٹرائبل علاقے تھے وہ بھی کچھ شامل ہیں. تو بطور ایڈیشنل کمشنر میں ذمہ دار ہوں کہ اپنے تمام یونٹ آفیسرز کو, اور یونٹ آفیسر میرا جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ان لینڈ ریونیو, ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو یا ان لینڈ ریونیو آفیسر ہوتا ہے, یعنی گریڈ 16, 17 اور 18 کا آفیسر ہوتا ہے. تو ان سارے آفیسرز کے کام کو میں سپروائز کرتا ہوں. عوام ٹیکس کے حوالے سے کہاں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ www.fpr.gov.pk بھی شامل ہے. سوشل میڈیا پہ وقتاً فوقتاً ہم کمپین چلاتے رہتے ہیں. ہمارا ایک اسپیشلی ونگ ہے جو کہ پبلک ریلیشنز ونگ ہے FPR ہیڈ کوارٹرز میں, وہ اپنی پوری اسکیمز کے تحت اس کو چلاتے ہیں. ہمارے دفتر میں عوام تشریف لے آئیں, ہمارے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے. خود میں یعنی بینگ ہیڈ آف دس آفس میں ہر وقت اپنے آپ کو ایکسیسیبل رکھتا ہوں لوگوں تک, اور سوائے کسی ایسی مجبوری کے کہ کوئی بہت میٹنگ ہو یا کوئی ایسی ارجنسی ہو آفیشیل کام کی, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی آنے والے کو نہ باہر دفتر کے انتظار کرایا جائے اور نہ کوئی ایسا ہو کہ جو مجھے ملے بغیر جائے جو ملنے کے لیے آئے ہو. تو ہم لوگوں سے لوگ ہمارے پاس بھی آ کے, میرے اسٹاف کے پاس, میرے افسروں کے پاس جا کے وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس لیول کی بھی معلومات چاہیے ہوں. اور ہماری ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے اپنی ورکنگ جاری رکھی ہوئی ہے, اپنے چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے بھی آگاہی دیتے ہیں. ہمارے نوجوان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, ڈگری بھی ہے, لیکن وہ کامیابی سے بہت کوسوں دور ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی, ویسے آپ نے جو بڑا آسان سا سوال کیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور اس کی وجوہات بڑی ڈیپ روٹیڈ ہیں. کچھ ہمارے تعلیمی نظام میں, کچھ ہمارے ہاں لوگوں کی اس طرح سے تربیت کا فقدان ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے, اور پھر کچھ فیلڈز کے اوپر ہم نے ٹیگ لگا دیا ہے کہ شاید بہت اچھی فیلڈز ہیں, اور لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی اس فیلڈ میں چلے جاؤ تو بڑی آسانی سے گھس جاؤ گے, یا ہم نے کہہ دیا کہ اس فیلڈ میں جاؤ گے تو تم بہت زیادہ نام کما سکو گے اور باقی فیلڈز میں. تو اس قسم کی غلط فہمیاں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے,
ہمارے اس علاقے میں. یہاں سے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی سے لوگ اٹھ کے بہت اچھی اچھی پوزیشنز پہ گئے ہیں. انہوں نے اپنا نام بنایا ہے, مقام بنایا ہے, اپنے ملک کے لیے اچھائی کا باعث بنے ہیں. ڈائریکشن تھوڑی سی لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہمیں اچھی خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم جو ہے اس کو صرف ڈگری حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کے بجائے ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے. پھر چونکہ اب دیکھیں نا, ہمارے بیچارے کئی آپ دیکھتے ہوں گے مزدور لوگ ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں, کوئی سادہ سا کام کرتے ہیں, یا کوئی دیہاتی لوگ ہیں, انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اب وہ بیچارے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میرے بچے نے جو 10 جماعتیں کر لیں, 12 کر لیں, 14 کر لیں, 16 کر لیں. ان کو یہی 16 جماعتیں ہو گئیں. 16 جماعتوں کے بعد مطلب ہے وہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے, ایک جو تصور ہے ہمارے یہاں. اب وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں میں بڑا پیسہ لگا دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے نے جو ڈگری حاصل کی ہے اس ڈگری سے نمبر 1 خود بچے کا کوئی طبعی میلان نہیں ہے, اور نمبر 2 اس ڈگری کی ورتھ کیا ہے. یعنی اگر اس نے بہت کم نمبروں میں ایک ایسی ڈگری, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں انفیئر مینس کا اور نقل اور ان چیزوں کا بھی بڑا رواج ہے ہمارے علاقے میں بدقسمتی سے, اگر اس نے ایسے ایک ڈگری گریب کر لی ہے, وہ ڈگری اس کو کیا پے بیک کرے گی. اب یقین کیجئے میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بیٹے پہ اتنی محنت کی تو اس کو 14 جماعتیں پڑھا دیں, تو اب وہ جو ہے اس کے لیے کوئی درجہ چہارم کی بھی نوکری ڈھونڈنا مشکل ہے. وہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھتے ہیں, تو بالکل لائک ڈیف اینڈ ڈم, وہ کوئی 2 جملے کسی زبان میں, اردو میں یا انگریزی میں وہ درست نہیں بول سکتے, اور ان کو کچھ بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے اس ضمن میں والدین پہ بھی آتی ہے. اساتذہ پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو, والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو صرف اسکول میں, کالج میں بھیجنے پر اکتفا نہ کریں, بلکہ تھوڑی سی ان کی ان پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کس کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, تعلیم کے ساتھ وہ کتنا وقت گزار. اب یہ جو آ گئی ہے نا, یہ پہلے ایڈیٹ باکس ہوتی تھی, اور اب یہ ایک یعنی یہ ایک اسٹوپڈ باکس میں اسے کہتا ہوں. اب اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اچھا استعمال کریں اسمارٹ فون کو, تو آپ دنیا جہان کا جو علم ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتے ہیں. نہ اچھا استعمال کریں تو یہی جو ہے یہ آپ کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ کوئی آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کس ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, کس کام میں لگا ہوا ہے. اس کی ساری کمپنی یہی تھی. تو جیسے والدین بچوں کے دوستوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ وہ کن دوستوں سے مل رہا ہے, کن سے نہیں مل رہا ہے, اسی طرح سے اب اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کا کیسا یوز کر رہے ہیں, اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور پھر تھوڑی سی یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ جو 2-3 لگی بندی فیلڈز ہیں وہی بس سب کچھ ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, آپ اس کی پیک تک پہنچیں بس. اب ان کو نا, آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں اور بڑی اہم جگہ پہ ایک دور دراز کے علاقے میں آپ پڑھاتے ہیں, اور میں آئی ایم آل اپریسیشن فار یو. آپ بھی ان کو بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص فیلڈ میں جا کے آپ آگے جا سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس میں پوری دیانتداری سے اپنے مضامین کے ساتھ انصاف کریں, اور اس میں بہترین پوزیشنز حاصل کریں, اور اپنے آپ کو اپنے ہی اسی فیلڈ میں آپ پیک پہ لے کے جائیں. کسی بھی فیلڈ میں جو شخص پیک تک یا پیک کے قریب کہیں پہنچ جاتا ہے نا, اس کا مقام بن جاتا ہے. تو کوئی فیلڈ بری نہیں ہے, ہر فیلڈ اچھی ہے. اس طرح سے میرا خیال ہے کچھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے لوگوں کی. کمشنر FBR بننے کے لیے کون سا ایگزام پاس کرنا ضروری ہے؟ ویسے میں سول سروسز کے ایگزام کے کمپیٹیٹیو ایگزام کے تھرو آیا ہوں, جسے مقابلے کا امتحان کہتے ہیں, یا عرف عام میں جسے CSS کہتے ہیں, سینٹرل سپیریئر سروسز. تو CSS یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے بے شمار لوگوں نے CSS کیا ہے, اور ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں مختلف محکموں میں. تو جب آپ CSS کا امتحان دیتے ہیں تو وہ آپ سے پھر پریفرنس لیتے ہیں کہ آپ کون کون سے محکموں میں جانا پسند کریں گے, کس ترتیب کے ساتھ. تو آپ اگر اپنی ترتیب میں FBR بھی رکھتے ہیں تو وہ جو آکوپیشنل گروپ ہیں 10-12, اس میں پھر جہاں آپ کا میرٹ بنتا ہے تو وہ آپ کو وہ پوسٹنگ مل جاتی ہے. تو اگر CSS پاس کرنے کے بعد کوئی آفیسر FBR میں آتا ہے تو اس کی پہلی پوسٹنگ ایز اسسٹنٹ کمشنر FBR کی ہوتی ہے گریڈ 17 میں, دوسری پھر ڈپٹی کمشنر FBR کی ہے, تیسری ایڈیشنل کمشنر FBR کی ہے گریڈ 19 میں جو کہ اس وقت میری ہے, اور چوتھی پھر کمشنر FBR کی جو کہ گریڈ 20 میں ہے. اور اس کے بعد وہ پھر بطور چیف کمشنر یا بطور ممبر
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो रहते हैं। CSS PMS की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि CSS की जो तैयारी है ना, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई 5 महीने 6 महीने की तैयारी है। यानी कुछ शुरू से स्टूडेंट को इसके लिए उसको अपनी डायरेक्शन ठीक रखने की ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, सही है, तो जो बच्चा ज़िंदगी में कहीं अच्छी जगह पे जाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अर्ली एज से पूरी मेहनत से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे तवज्जो दे। इसी तरह से CSS है कि इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पूरी तवज्जो से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, और वो आप समझें कि कम से कम मैट्रिक लेवल से ही आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो शुरू हो जाती है। उसके बाद खसूसन जो 2-3 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जिन पे शायद ज़्यादा आजकल सर्विसेज का फोकस है। अब ये होना चाहिए या नहीं, ये अलग बहस है कि इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, लेकिन चूंकि है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहले तो है अंग्रेज़ी ज़ुबान। तो मैं तो नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है, शायद मैं इसे बदकिस्मती ही समझूंगा, लेकिन है ये कि अंग्रेज़ी का अगर आपका एक्सप्रेशन रिटन और स्पोकन का अच्छा है तो आप सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है, इसका आपका रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। फिर करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, इनके ऊपर आपकी एक अच्छी नज़र होनी ज़रूरी है। उन करंट अफेयर्स में सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज़ भी आ जाते हैं। जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। तो जो वालिदैन मेरी बात सुन रहे हैं और अपने बच्चों को वो CSS की तरफ या PMS की तरफ लाना चाहते हैं, तो उनको मैं खसूसन ये कहूँगा कि मैट्रिक या O लेवल्स से जैसे उनका बच्चा आता है तो वो कोशिश करें कि बच्चे को अखबार पढ़ने की आदत डालें, प्रेफरेबली उनको अंग्रेज़ी अखबार पढ़ाएँ, और उससे उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी उनकी महारत बेहतर होगी, और साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ और इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ भी उनकी एक वाबस्तगी रहेगी। उनको TV चैनल्स अच्छे दिखाएं, और TV चैनल्स में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो अच्छे चैनल्स इंटरनेशनल लेवल के हैं वो दिखाएं। ये बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे जिस तरह की बातें चल रही होती हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं हमारे दामान के इलाके में वो मुकाबले होते हैं, वो मुर्गे आपस में लड़ाने के, मुर्गे या वो रीछों को आपस में लड़वाया जाता है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं और बच्चों को अच्छे चैनल्स देखने पे लगाएं। अगर इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स हैं जैसे BBC है या और इस तरह के अच्छे चैनल्स हैं दुनिया के, वो आप उनको बच्चों को दिखाएं ताकि उनकी एक एनालिटिकल स्किल्स उनकी डेवलप हों कि किसी चीज़ को हमने एनालाइज कैसे करना है। और अगर अपना एक नुक्ता नज़र आपका है भी सही तो उस नुक्ता नज़र पे कोई बहुत शिद्दत से डट के नहीं उसके ऊपर फतवे देने शुरू कर देने, बल्कि उस नुक्ता नज़र के प्रेजेंट करने का एक आपका तरीका होना चाहिए। वो जो तरीका है वो है दलील का। जैसे कुरान में भी आता है ना कि हाथू बुरहानकुम, कि अपनी दलील लेके आओ। तो यही तरीका साहिब इल्म लोग जो होते हैं वो गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से मसले नहीं हल करते, बल्कि दलील से हल करते हैं। आपका जो भी नुक्ता नज़र है, जो भी बात आप करते हैं, उसको आप दलील से किस तरह पेश करेंगे तहरीर में और अपनी गुफ्तगू में, ये एक हुनर है जो मैं समझता हूँ कि सिखाना चाहिए। तो उसके बाद फिर जब बच्चा ग्रेजुएशन कर ले या मास्टर्स कर ले तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर वो 5-6 महीने 7 महीने भी अच्छी तरह से तैयारी कर ले तो वो यकीनन CSS का इम्तिहान पास कर सकते हैं। टैक्स के हवाले से अवाम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अवाम को सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो टैक्स है यही वो पैसा है जिससे उनको बतौर शहरी के तमाम सहूलियात मुहैया की जानी है। देखें, अब अवाम को ये समझाने की ज़रूरत है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप खुद माशाल्लाह एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप उनको लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, उनको पता हो ये जिस रोड के ऊपर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चला के आए हैं वो रोड कैसे बना है? वो रोड टैक्स के पैसे से बना है। जिस अस्पताल, सरकारी अस्पताल में आपका इलाज होना है वो टैक्स के पैसे से बना है। आपके मुल्क के डिफेंस पे और फॉरेन पॉलिसी पे जो खर्चा होना है वो टैक्स के ज़रिए होना है। आपको जो भी हुकूमत की तरफ जिम्मेदारियां मिलनी है, चाहे कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलने हैं या कोई डेवलपमेंट का काम होना है या कोई जिस सतह का भी काम होना है वो टैक्स के पैसे से काम होना है। अब देखें, आप सब गुजारिश ये है, एक घर होता है ना, अब मैं एक घर चलाता हूँ अपना, मेरा अपना छोटा सा घर होगा, उसमें एक किचन होगा जिसके लिए मुझे कोई गोश्त की, सब्ज़ी की, दाल चीनी की ज़रूरत होती होगी।
اب اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے اور گھر میں عزت دار زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ میں کوئی محنت مزدوری کروں گا، کوئی کاروبار کروں گا، کوئی جاب کروں گا اور گھر آ کے پیسہ دوں گا اور اس سے میرا گھر چلے گا، اگر میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ اگر میں عزت دار آدمی نہیں ہوں یا میرے اندر وہ سینس آف آنر نہیں ہے تو ویسے تو کسی تکلیف سے خدا بچائے بلا وجہ اگر میں نہیں کوئی کام کروں گا تو میں کبھی آپ کو کہوں گا کہ آپ صاحب ذرا مجھے 10,000 روپے دینا، تو میں نہیں اپنے گھر کی چیز کو کبھی کسی دوسرے بھائی سے مانگوں گا، کبھی اپنے کسی اور دوست سے مانگوں گا تو میرا ہاتھ یوں ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے قوموں کی۔ جو عزت دار قومیں ہیں وہ اپنے پیسے ٹیکس کے ذریعے خود اکٹھی کرتی ہیں اور وہ اپنا کشکول توڑتی ہیں۔ اگر اس ملک کو اپنا کشکول توڑنا ہے تو اس ملک کو ٹیکسز کے ذریعے اپنے پیسے خود اکٹھے کرنے ہیں۔ اگر نہیں توڑنا تو پھر کسی ایک دوست ملک کے پاس جائیں گے، بھائی جان یہ ہمارا اکنامک کرائسس آ گیا، یہ ہاتھ کیوں ہوگا، تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دیں، کوئی جو ملک ہے دوسرا وہ ہمیں کچھ دے دے گا۔ کبھی کسی دوسرے ایسے بڑے ادارے کی طرف، یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں، فائنینشیل ادارے، ان کے پاس جائیں گے کہ جناب ہم بہت سخت جی وہ معاشی تنگی کا شکار ہیں تو خدا را ہماری کوئی مدد کریں، وہ اپنی شرطیں بھی ہم سے پوری کروائیں گے اور پھر مدد بھی کریں گے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جو بھی آپ کی ٹیکس لائبلٹی ہے، آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اس کا جتنا ٹیکس آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ قانون کے مطابق دیں اور ٹیکس کے پیسے کو بوجھ سمجھ کے نہ دیں۔ یہ جو پیسہ ہے یہ آپ ہی پہ لگنا ہے، یہ اور کہیں نہیں جانا، یہ آپ ہی پہ لگنا ہے، یہ واپس اور لگنا چاہیے۔ اور ہمارے ادارے ہیں مختلف جو اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہ پیسہ یہیں لگے، اور اگر خدا نہ خواستہ عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں لگ رہا تو یہ یقیناً بدقسمتی ہے۔ اگر کچھ ایریاز میں نہیں لگ رہا، ان ایریاز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ لگ رہا ہے تو جہاں جہاں لگ رہا ہے اس کو کم از کم ایکنالج کریں۔ تو اگر ہم اقوام عالم میں اپنا ایک عزت دار مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کشکول توڑنا ہوگا۔ اور کشکول کیسے ٹوٹے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ بطور قوم بھی ہم نیچے والا ہاتھ نہ رکھیں، اوپر والا ہاتھ رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کبھی ایک ملک سے جا کے مدد مانگے، دوسرے سے مدد مانگے، تیسرے سے۔ ہم خود غیرت مند قوم کی طرح کھڑے ہوں، اپنے ملک کے جو پیسے ہیں وہ اپنے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ اکٹھے کریں اور اس سے پھر ہم اپنے ملک کی جو تمام ضروریات پوری کریں تاکہ دنیا میں ہم غیرت کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ صحیح۔ آپ فارغ اوقات میں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، میرا دراصل ادب کی طرف زیادہ رجحان ہے، اور دفتری اوقات کے علاوہ اپنے لیجر ٹائم میں میں شعر و ادب سے میرا تعلق ہے، کچھ میں لکھتا بھی ہوں، شاعری کے ساتھ بھی میں وابستہ ہوں، اور ساتھ ساتھ نثر میں نے کچھ سوانحی ادب پہ بھی کام کیا ہے۔ تو میرے جو ایریاز آف انٹرسٹ ہیں اس میں فلسفہ، تصوف، شاعری، ادب، اردو ادب خصوصاً، اور انگریزی ادب، فارسی ادب سے بھی کچھ ہمیں دلچسپی ہے۔ ہمارے والد مرحوم چونکہ عربی اور فارسی علوم کے بڑے عالم تھے تو ہم نے بچپن میں ان سے کچھ فارسی ادبیات سیکھیں اور کچھ تھوڑی بہت عربی کی چیزیں بھی، تو وہ فارسی اور اردو اور انگریزی ادبیات سے میرا کچھ ربط ہے، اور میں ان ایریاز کا طالب علم ہوں۔ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سب کامیابی تو خیر بہت ایک بڑی ٹرم ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور کہ میں اپنے آپ کو کامیاب انسان کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا، یہ ایک ریلیٹیو چیز بھی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مجھ پہ بے انتہا احسان ہے کہ تحصیل پروا کے ایک دور دراز کے گاؤں جمعہ شریف میں پیدا ہونے والا ایک بچہ، جو اس لیے اپنے والدین سے دور رہا بچپن میں کہ اس کے گاؤں میں کوئی اچھا اسکول نہیں تھا، تو وہ کلاچی میں ہم پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ہمیشہ سرکاری اداروں میں پڑھے۔ تو اللہ کا پاک کا بڑا احسان ہے کہ سول سروسز میں آئے، اس کے بعد اچھی اچھی پوزیشنز پہ رہے الحمدللہ، اس کے بعد اچھی اچھی فارن ٹریننگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور دنیا کے اچھے اداروں میں جانے کا، اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی بارگاہ میں انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ والدین کی نیک نیتی اور ان کی دعا یقیناً بہت بے حد اہم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک، ایبسلیوٹلی نو شارٹ کٹ۔ تو آج کل لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔
تو اصل چیز تو اللہ کا کرم ہے، قسمت ہے، لک بڑا میجر رول پلے کرتی ہے، بٹ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنٹلی کام کرنا، کنسسٹنٹلی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھنا اور محنت کرنا، وہ انسان کو شاید کسی اچھی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے. آج کا نوجوان مایوس ہے، نا امید ہے، آپ اس کو کیا پیغام دیں گے اس نا امیدی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ بجائے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر ان سے مایوس ہونے کے، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ غور کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ درست کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھول جائیں اس کو. اب جو کام میرا نہیں ہے، میری کسی سینئر اتھارٹی کا ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو میری اتھارٹی ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، اس پہ مجھے ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، گزارش ہے حافظ صاحب کی زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس پہ روتے پیٹتے رہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں اور اس کو یوٹیلائز کریں اچھے طریقے سے، اور دیکھیں کہ کس طرح سے with what process you can make best out of it. اب اس کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے. جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہے، اس سے آپ کیسے اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں. یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا اور اٹ از بڑی بری بات ہے اپنی مثال دینا، لیکن میں صرف اس لیے کہ اپنے نوجوانوں کو تھوڑی سی اس میں سے انکریجمنٹ ملے. میری مثال یہ ہے کہ میں آپ کی تحصیل پر ہو، آپ نے دیکھی، آپ وہیں پڑھاتے ہیں. میں اس کے ایک دور دراز گاؤں جمعہ شریف میں پیدا ہوا، اور تب تو ہماری سڑکیں وڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی، یہ تو سب بعد میں بنی ہے. نہر بھی نہیں ہوتی تھی تب، تو قید سالی کا عالم ہوا کرتا تھا. اور میں ہمیشہ، یعنی گریجویشن تک میں ہمیشہ سرکاری اداروں میں پڑھا ہوں، میں کبھی کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں پڑھا. میری اسکولنگ، میرا کالج ہمیشہ سرکاری اداروں میں رہا. ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے اور پھر بھکت ضلع کے، میں کبھی سرکاری ادارے سے باہر نہیں رہا. اور انہی پرائمری اسکولوں میں یعنی ہم ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے ہم پڑھے. تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھی اچھی پوزیشنز ملی اور اچھی اچھی جگہوں پہ بھی گئے. تو اگر سلطان ناصر جا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ جو میری بات ابھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آف کورس آپ جا سکتے ہیں. یعنی اب تو بلکہ سہولیات بھی بہتر ہو گئی ہیں. ہمارے دور میں تو نہیں تھی یہ سہولیات جب ہم پڑھ رہے تھے. تو اگر میں یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے ایک انتہائی دور دراز اور پسماندہ دیہات سے اٹھ کے اگر کہیں پہنچ سکتا ہوں، اور میں تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا تیر مار لی ہیں زندگی میں. ایسے لوگ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے اور سندھ کے اور پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کے، جنہوں نے بہت اچھی اچھی پوزیشنز پہ رہے اور انہوں نے بہت سرو کیا ہے. یہ نہیں کہ اپنا کیریئر صرف بنایا ہے، بلکہ معاشرے کی بہت خدمت کی ہے، انسانیت کی بہت خدمت کی ہے، اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے. تو اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یو؟ تو بجائے اس چیز کے شکوہ کرنے کے کہ ہم ایسے علاقے سے ہیں جہاں کچھ ہے نہیں، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، اب ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اسی علاقے سے نکل کے کوئی نہ کوئی مقام بنایا ہے. سو مائی میسج فار دا یوتھ از دیٹ یو کین ڈو اینڈ یو شوڈ ڈو اینڈ یو مسٹ. ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے اس کے لیے. بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے اتنی اچھی اچھی باتیں کرنے کا موقع ملا اور یہ باتیں دوستوں تک آپ نے پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو بہت شکریہ آپ کا. نوازی سر. شکریہ. آپ نے سلطان محمد ناصر صاحب کی گفتگو سنی. اس گفتگو سے اپنی کامیابی کا راز پا لیجئے.